نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा में हमने एक वो गिरोह अभी तक देख लिया जो मुत्तकीन का है, मोमिनीन का है। अच्छा, जब आप लोगों को समरी लिखवाई थी सूरतुल बकरा की, उसमें हमने ये देखा था कि जो शुरू की आयत हैं 5, ठीक है, वो समरी आप लोगों ने याद रखना है। शुरू की जो आयत हैं 5 उसमें मुत्तकीन का तज़किरा है। फिर जो 2 आयत हैं, ठीक है, पहले रुकू में, उसमें काफिरून का, जो काफिर हैं उनका तज़किरा है, और फिर उसके बाद मुनाफिकीन का तज़किरा हमें मिलता है। अच्छा, मुत्तकीन कौन है, मोमिनीन कौन है, ये हमने देखा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, हैंड रेस कीजिए, कौन जवाब देना चाहेगा कि मोमिनीन की कौन सी सिफ़ात, 5 सिफ़ात हमने पढ़ी, सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा, हैंड रेस कीजिए, कौन जवाब देना चाहेगा। मोमिनीन की जो सिफ़ात हैं कौन बताएगा जी, हैंड रेस कीजिए। नाज़िया जमाल आप बताएं, किसी का भी हैंड रेस नहीं हुआ। मोमिनीन की 5 सिफ़ात क्या हमने पढ़ी जी, नाज़िया जमाल। क्या आप लोगों को आवाज़ नहीं जी 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 नाज़िया, आप ही मतलब मेरे 2 ये मतलब नई क्लास अटेंड किया आप ही। अच्छा, कोई बात नहीं, ओके। तो किसी ने भी नहीं बताना, किसी को भी याद नहीं है? ये तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि मोमिनीन की कौन सी सिफ़ात हैं जो इसमें बयान की गई हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर भी मौजूद होना चाहिए, तभी तो हम मोमिन कहलाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि हमने सुन लिया तफसीर को, चलते फिरते बात ख़त्म हो गई। ये हमारे जहन नशीन हो जाना चाहिए, मेमोराइज हो जाना चाहिए हमें। जी नाहिद आप बताएंगी? बताएं आप ही। जी मैं तो बता दूंगी, आप बताएंगी? जी आप ही। जी बताइए। जो गैब पर ईमान लाते हैं। जी जी, जो गैब, आवाज़ नहीं मिल रही है जी आवाज़ आ रही है, आप बोलें, मैं सुन रही हूँ आपको। करते हैं। चले माशाल्लाह, चले माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। तो ये जो सिफ़ात हैं ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा शुरू करते के साथ आपको मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हैं, और हमें वो अपने आप से मैच करके देखना है, क्या वो सिफ़ात हमारे अंदर है जिसके बारे में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुत्तकीन हैं वो क्या हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, नंबर 1 याद कर लीजिए। व युक़ीमूना स्सलाह, नमाज को कायम करते हैं, नंबर 2। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से ख़र्च करते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में सदक़ा ज़कात ख़र्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। 4th पॉइंट है, 4th कैरेक्टरिस्टिक, 4th क्वालिटी, 4th सिफ़त क्या है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ नाजिल हुआ रसूलुल्लाह पर और जो कुछ नाजिल हुआ उनसे पहले, सब पर ईमान रखते हैं, यानी रसूलुल्लाह पर भी और उनसे पहले के नबियों पर भी, कुरान पर भी, कुरान से पहले की तमाम आसमानी किताबों पर भी। 4 पॉइंट्स हो गए। 5वां पॉइंट है वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स होते हैं किसके,
ایمان والوں کے، مفلحون کے، مومنون کے، متقین کے، ٹھیک ہے. یہ پانچوں پوائنٹس یاد ہونا چاہیے. غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ اور رسول اللہ سے پہلے کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی بار پھر آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گی اور پھر مجھے سب کے ہینڈ ریز دیکھنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اب ہم نے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کیا یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہیں. اگر کوئی ایک کوالٹی ہمارے اندر اگر اللہ نہ کرے اگر نہیں ہے یا اس میں کچھ کمی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے ہمیں اس جگہ پر ہمیں زیادہ کام کرنا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا یہی فلاح پانے والا ہے، یہی کامیاب ہونے والا ہے. ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ ہم دوسرے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ 3 گروپس بیان کیے گئے، لوگوں کے 3 گروپس، یعنی تمام لوگ دنیا کے جو ہیں ان کو 3 گروپس میں بانٹ دیا گیا. ایک ہے مومن کا گروپ، ایک ہے کافر کا گروپ جس کو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ایک ہے منافق کا گروپ. ٹھیک ہے. ایک مومن کا گروپ، ایک کافر کا گروپ اور ایک ہے منافق کا گروپ. مومن کا گروپ ہم پڑھ چکے. دوسرا ہے کافر. ٹھیک ہے. کافر کے گروپ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کافر کون ہوتا ہے، اور کافر کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف 2 آیات ہیں، 6 اور 7. اس کے بعد کنٹینیوسلی 13 آیات ہیں جو منافقین کے بارے میں. سوچیں، منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، 8 سے لے کر 20 تک. انہیں ہم اگلے اس میں دیکھیں گے. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کہتے ہیں جو 2 منہ انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 2 منہ انسان کون ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ کے سامنے کچھ اور ہو اور آپ کے پیٹھ پیچھے اور ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جاتا. کافر تو وہ ہوتا ہے جو انکار کرے، میں نہیں مانتا اللہ کو. ٹھیک ہے. میں نہیں مانتا اللہ کے احکام کو، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن منافق تو وہ ہوتا ہے جو اوپر سے تو کہتا ہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اندر سے وہ مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سب نے عبداللہ ابن ابی کا نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسے رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، یعنی منافقوں کا سردار اسے کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بڑا منافق تھا. لیکن آج بھی یہ منافقت ہر انسان کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. کیسے؟ جھوٹ بولنا بہت زیادہ عام ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ بولنا کوئی بہت بڑی بات انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور امانت میں خیانت کرنا یہ بھی بہت عام سی بات ہے. امانت میں انسان خیانت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وعدہ خلافی یہ بھی منافق کی نشانی ہے. مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی کو لیبل نہیں کر سکتے، نہ کافر ہونے کا نہ منافق ہونے کا. ٹھیک ہے. وہ اللہ کا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کیٹیگریز بتا دی ہیں، ایک مومن کی، ایک کافر کی اور ایک منافق کی. مومن کے بارے میں یہ 5 آیات آئی ہیں، کافر کے بارے میں 2 آیتیں جنہیں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور منافق کے بارے میں اگلی 13 آیات ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو رٹ جانا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی سوتے میں بھی پوچھے نا تو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا پورا بیس اسی پر ہے. یہ جو پوری دنیا کے لوگوں کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے ان 3 کیٹیگریز میں، تو یہ ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر بات کی گئی ہے کافر کی. ٹھیک ہے. تو کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرے. ٹھیک ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرے. کفر کرنا، اس کا جو روٹ لیٹرز ہے نا وہ ہے کاف، فا، را. ٹھیک ہے. کاف، فا، را. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے نا کفرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو کنسیل کر دینا، چھپا دینا، ہائیڈ کر دینا. اب جیسے بندہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ کا شکر کرتا ہے سورۃ الفاتحہ میں، الحمدللہ. ٹھیک ہے. کوئی بھی ہمیں اچھی چیز نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یا کسی مومن سے جب آپ سوال کرتے ہو کہ آپ کیسے ہو، سامنے سے وہ جواب دیتا ہے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. تو جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ایک ایموشن ہوتا ہے. کس چیز کا؟ گریٹیٹیوڈ کا ایموشن ہوتا ہے،
شکر ادا کرنے کا، ہے نا، ایک ایموشن ہوتا ہے انسان کا اللہ کی طرف کہ میں اللہ کو شکر کرتا ہوں ہر اس چیز کے لیے جس سے اللہ نے مجھے نوازا۔ لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ کافر اس ایموشن کو دبا لیتا ہے، کنسیل کر لیتا ہے، ہائیڈ کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ اس کے دل میں اگر کسی چیز کو لے کر اللہ کا شکر تھوڑا بہت پیدا بھی ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کو خالق ہی نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو بھی معاذ اللہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کو جھٹلا دے، اللہ کی بات کو ہی جھٹلا دے۔ اگر کفر کے بارے میں ہم دیکھیں تو الگ الگ مذاہب میں ہم دیکھیں تو جو نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا، تبھی کرسچنز بنے نا وہ، لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو ہی جھٹلا دیا، اس کا ہی انکار کر دیا، کیونکہ جو اصل تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، ظاہر سی بات ہے وہ بھی توحید پر ہی تھے۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ توحید پر تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہی کو ماننے والے، انہی کے فالوورز تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی امت کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کا کفر کیا، انکار کیا۔ اسی طرح یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کس طرح سے کیا؟ انہوں نے جب ان کی نسل میں تمام انبیاء آئے تو ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں، ہماری نسل میں سے تمام انبیاء آتے ہیں، ہمیں تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ اور اتنا زیادہ انہوں نے اس بات پہ فخر کرنا شروع کر دیا کہ انبیاء کی بات ماننا ہی ختم کر دیا۔ انبیاء کا انکار کرنا یعنی اللہ کی بات کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے ہی تو بات کو آگے پہنچاتے ہیں نا، انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے تو انبیاء کو قتل تک کر ڈالا، ٹھیک ہے؟ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو جو کفر ہے، ٹھیک ہے، ہر مذہب میں ہوا، ہر مذہب میں ہوا۔ تو یہاں پہ ہر مذہب کی بات کریں تو اگر کفر کو دیکھیں تو دیکھیں ایک کفر کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا، انکار کر دینا، ہے نا؟ کفرہ یعنی اس نے انکار کیا، اس نے چھپا دیا۔ اب اس چیز کو یہ سمجھیں کہ ایک تو ہوتا ہے بالکل پکا کٹر کافر، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دل سے بھی نہیں مانتا، وہ زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا اللہ کا، اس کے دل کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتا ہے ایک پکا کافر۔ جیسے ابو لہب، ہم نے پڑھا تھا نا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے لاسٹ کی 20 صورتیں پڑھی انہیں بہت اچھے سے معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی باقی سب کو بھی تھوڑا بہت سب کو معلوم ہوگا ابو لہب کے بارے میں۔ وہ دل سے بھی نہیں مانتا تھا، زبان سے بھی نہیں مانتا تھا، وہ ابو لہب۔ اچھا، ایک کافر وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے؟ دل ان کا اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کئی قریش کے جو سردار تھے، قریش کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو مان لیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، ان کے دل اس بات کو مان گئے تھے، لیکن ضد، ہم اچھے اونچے مائکس میوٹ رکھیں، ہم اچھے اونچے قریش کے خاندان سے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ اگر ان کی بات مانیں گے تو ان کا خاندان ہم سے اوپر ہو جائے گا، ہم ان کو مان نہیں سکتے۔ اس طرح کی، سائرہ آپ کا مائک میوٹ کیجئے، اس طرح کی جو باتیں مائکس میوٹ کر لیا کریں، دیکھیں میں بھول جاتی ہوں کہ میں بول کیا رہی ہوں جی۔ تو جو مان لیتے ہیں، دل سے تو مان لیتے ہیں لیکن زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ ابو جہل کے بارے میں بھی ہم نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھا تھا جب ہم لاسٹ کی ہم نے صورتوں کی تفسیر کی تھی۔ تو ابو جہل کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، مان لیا تھا، لیکن ضد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ضد کی وجہ سے اس نے اقرار نہیں کیا اور وہ پھر کفر کی حالت میں ہی مرا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک کفر جو ہوتا ہے، یہ بڑے غور سے سنیں، ایک کفر ہوتا ہے عمل کا،
اللہ کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھ لیا لیکن اس میں دیے ہوئے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نماز کو چھوڑ دیا، کیا پرابلم ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. شراب پی لی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل کی بچیاں جاب کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ ہیں، لیٹ نائٹ گھر آتی ہیں، اپنی زندگی گزارتی ہیں، بوائے فرینڈس بناتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ فزیکل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں. زنا عام ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کی ہے، سخت مناہی کی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ آج کی ہماری جنریشن میں لڑکیوں کو اتنی آزادی ہے کہ وہ حلال اور حرام کو بھول چکی ہیں. لڑکوں کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جو عمل سے کفر کرتا ہے، ایک وہ بھی تو کفر ہے، ٹھیک ہے. ہم نے جو ایک بڑا بڑا لیبل دے دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا کوئی کافر ہے، ایسا نہیں. کفر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کرنا، چاہے وہ آپ زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے عمل سے اگر کسی کام کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ نے کوئی حکم دے دیا آپ اس کو نہیں مانتے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ تو اب عمل کی بات ہو گئی، اور اسی میں ایک منافق کی کیٹیگری بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ وہ ہوتے ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل اس بات کو ماننے کے لیے نہیں تیار ہوتے. مسلمان دل سے بھی مانتا ہے، مسلمان زبان سے بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان، صحیح مسلمان وہ ہے جو عمل سے بھی کر کے دکھائے. ہم نے کیا دیکھا؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو نماز قائم کرنا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا انسان، یہاں تو اس کی صفت میں نماز پڑھنا آیا، نماز چھوڑ دی. تو کیا ہوا؟ جب نماز چھوڑ دی تو وہ پھر کیسے ایمان والا ہوگا؟ جو اس کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک صفت غائب ہے. رینبو ہے، رینبو کے 7 کلرز ہیں، تبھی تو ہم اسے رینبو کہتے ہیں نا. اس میں سے اگر کوئی 2 کلرز غائب ہو جائیں گے آپ اس کو رینبو کہو گے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں 5 کلرز بیان کر دیے گئے. اب یہ 5 کلرز موجود ہونا چاہیے، 5 صفات موجود ہونا چاہیے، تبھی تو جا کے وہ ایک مومن کا رینبو تیار ہوگا. انڈرسٹوڈ؟ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کر لیا، ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہم ایسا کر لیں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے. نہیں، بلکہ منافق کے لیے تو جو جھوٹ بولتا ہے، جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ سب منافق ہے. وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. اور تکبر میں انکار کرنا، وہ بھی کفر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تکبر میں انکار کرنا بھی کفر ہے. جیسے شیطان نے بھی تو کفر کیا تھا. کیسے؟ تکبر کیا تھا اس نے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرنا ہے. شیطان سے بھی کہا، ابلیس سے بھی کہا کہ سجدہ کرو. ابلیس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، اس مٹی کے انسان کو میں کیوں کر سجدہ کروں؟ میں تو اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں. لیکن وہ یہ بھول گیا کہ مجھے بنانے والا بھی اللہ ہے. اگر اللہ نے اس کو بنایا اور سجدہ کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، یہ بھلے مٹی کا پتلا تھا لیکن سجدہ کرنے کا حکم کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے کوئی حکم دے دیا تو ہم نے کوئی سوال نہیں کرنا، ہم نے ماننا ہے، ٹھیک ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پہ کیا پتہ چلا کافر کون ہے؟ تکبر میں انکار کرنے والا. میں کیوں کروں، ٹھیک ہے. جیسے ابو جہل تھا، اس نے بھی تو تکبر میں ہی انکار کیا نا، میں کیوں کروں. تو یہ بات اچھے سے سمجھ جانا ہے کہ جو کفر ہوتا ہے وہ صرف کسی بنائے ہوئے مخلوق کو، بنائی ہوئی چیز کے آگے ماتھا ٹیکنا نہیں ہوتا، بلکہ کفر کا اصلی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ہمارے ذہن میں جو ایک پکچر بنی ہوئی ہے نا کہ کافر، کفر سے مراد بس جو مسلمان نہیں ہے ہر وہ انسان کافر ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے. انڈرسٹوڈ؟ اب چلیں یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انا بے شک. اچھا یہ انا بہت بار آئے گا قرآن میں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. انا یعنی بے شک. الذین جنہوں نے, کفروا کفر کیا, ٹھیک ہے, یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, پلیورل ہے. کفروا یعنی وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر. انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں, ٹھیک ہے. کس کے لیے آیا یہ آپ ڈرائیں؟ رسول اللہ کے لیے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برابر ہے ان کے لیے, ان کافروں کے لیے, کہ آپ انہیں ڈرائیں, ام یا لم نہیں, یا نہیں تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ رسول اللہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سمجھیں. اب یہاں پر اگر آپ کہیں کہ بھائی کوئی ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا, تو یہاں پہ تو اللہ نے کہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, تو کیا کوئی اللہ پہ ایمان نہیں لانے والا آپ کی واعظ و نصیحت سے, آپ کے بیان سے, کیا وہ ایمان نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے بالکل, ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے, اللہ کو نہیں مانتے, لیکن پھر اللہ کو ماننے لگتے ہیں. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ چاہے انہیں ڈرا لیں رسول اللہ, چاہے کچھ بھی کر لیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ اس وقت کے جو قریش تھے جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, جیسے ابو لہب, ابو جہل, ان کے بارے میں بات ہے, ٹھیک ہے. یا پھر اگر ہم نارملی بات کریں تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جانتے نہیں ہیں, ایک ہوتا ہے جانتے بوجھتے وہ ضد پہ یہ کہیں کہ ضد پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہٹ دھرمی ہوتی ہے ان کی, تکبر ہوتا ہے ان کا کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے مت مانو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر مت مانو, نہیں ماننا, کیونکہ اللہ سے انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں, یعنی جیسا بندہ گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملات کرتے ہیں. اب کوئی انسان, اب آپ کہیں گے کہ بھئی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان اللہ کو نہیں مانتا تو وہ مان لیتا ہے, اس کے دل کے اندر ایک کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری ہوتی ہے, اس کے اندر ایک یہ کہیں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے جاننے کی, وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کون ہے, ٹھیک ہے. جو بالکل ہی منع کر دے, کہتے ہیں نا کہ سوتے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں آپ, لیکن جو جاگا ہوا ہے اسے کیسے جگائیں گے, وہی والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو قریش کے سردار تھے, ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ابو جہل جیسے پتہ تھا اس کو, لیکن وہ ماننا چاہتے نہیں تھے, وہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں ماننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ سے کہ دیکھیں آپ گھبرائیں نہیں, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ آپ کی بات نہیں ماننے والے. ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ قریش میرے اپنے ہیں, میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہی دادا کی تو اولادیں تھی نا سارے قبیلے, اگر وہ میری بات نہیں مان رہے, میرے اپنے ہیں وہ, تو وہ سب جہنم میں چلے جائیں گے. اور اس بات سے رسول اللہ بڑے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ سے کہ دیکھیں آپ ایسے پریشان نہ ہوں, غم میں تو آپ اپنی جان ہی گنوا دیں گے. دیکھیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات. اسی طرح سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر انہیں ہدایت دینا بھی چاہیں گے نا, آپ ہدایت نہیں دے سکتے, کیونکہ ہدایت دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کو قبول کرنے والا ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگنا چاہیے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ آتا ہے وہ ایک اس دین کے ساتھ آتا ہے اس دنیا میں، لیکن ہوتا کیا ہے جو ماحول ملتا ہے اس کے ساتھ وہ بدلتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ماحول جب چینج ہوتا ہے اس کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے جو چیزوں کو سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو نہیں سمجھتا، دل کے ایک کونے میں وہ بات کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بات کو سمجھتا ہے تبھی تو وہ چینج ہوتا ہے اس کا دل. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک چنگاری جلتی رہتی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انذرتہم. ٹھیک ہے، تو یہ نذیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نذیرہ کا مطلب ہوتا ہے چوکنا ہونا. ٹھیک ہے، الرٹ ہو جانا، خبردار ہو جانا. اور یہاں پہ کیا آیا ہے لفظ؟ انذر، یعنی باب افعال سے ہے. باب ابھی آپ نہیں سمجھتے، لیکن اس کا جو مطلب ہے نا یہ ہوتا ہے چوکنا کرنا. ٹھیک ہے، جب آپ باب پڑھیں گے تب آپ سمجھیں گے کہ جب باب چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملیز چینج ہوتی ہیں وربس کی تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں. نذیرہ کا مطلب ہوتا ہے خود چوکنا ہونا، الرٹ ہو جانا. لیکن اگر یہ باب فعال سے آیا، ٹھیک ہے، اس کی فیملی جب چینج ہوئی اس ورڈ کی تو اس کا مطلب ہو گیا الرٹ کرنا. ٹھیک ہے، وارن کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے الرٹ کر دیا جائے. اس سے ڈرایا مطلب تھریٹن کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وارن کیا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ چاہے ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات کلیئر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کون سے کافر ہیں یہ پکے کافر ہیں جن کا نہ دل ماننے کو تیار ہے، نہ دل کے اندر کوئی چنگاری جل رہی ہے ان کے اندر. یہ پکے والے کافر ہیں. سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. جیسے قریش کے سردار تھے، نہیں لائے ایمان. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے قلوب کہتے ہیں دلوں پر. ٹھیک ہے، دل کی جمع، دل ہوتا ہے قلب اور قلوب جمع ہوتی ہے پلورل، ان کے دلوں پر. علی یعنی پر، اوپر ہے نا، اس کے اوپر. سمعہم، ان کے کانوں پر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوہ ہے، پردہ ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم کہتے ہیں بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. اچھا دیکھیں مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہینڈ ریز کریں، کسی کو پتہ ہے مہر کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ ریز نہیں آتا آپ لوگوں کو کرنا؟ ہاں بیٹا، کسی چیز کو مطلب سیل کر دینا. سیل کر دینا، جی تحمید الحق. جی مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، جواب دینا ہے آپ کو. چلیں، مہر کا ختم اللہ یعنی مہر لگا دی اللہ نے. مہر کا مطلب ہوتا ہے سیل. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لفافے
पुराने जो होते थे या अभी भी जो इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर एक बड़ी सी सील लगी होती है ना, एक रेड कलर का एक वैसा होता है, मेल्टेड वो होता है और उसके ऊपर सील लगा दी जाती है, यानी ये वो जगह खुल नहीं सकती। कई बार जो बैंक होते हैं वो घर को सील कर देते हैं और लॉक के ऊपर एक सील लगा देते हैं, यानी अब वो खुल नहीं सकता। तो सील का मतलब होता है कि अब वो चीज़ बाहर नहीं जा सकती, मतलब कोई चीज़ बाहर से अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती, सील्ड है वो, उसको कहते हैं मोहर। तो अल्लाह ने मोहर लगा दी किस पर? कुलूब पर, दिलों पर। किस पर? आँखों पर, सॉरी कानों पर। अब ये आँख हो गए, आपके जो कान हो गए, आपका जो दिल हो गया, ये क्या होते हैं? ये इल्म को हासिल करने के लिए टूल्स होते हैं, औजार जिनको बोलते हैं। ये टूल्स होते हैं जो इल्म को हासिल करते हैं, ठीक है। कान किसी बात को, इल्म को सीखता है, सुनता है और दिल उसकी तस्दीक करता है। अभी हम देखते हैं आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, इसको लेक्चर के लिए कानों से ही सुन रहे हो ना, तो कान इल्म को हासिल करता है और सिर्फ कान ही नहीं, उसके बाद दिल क्या करता है? उसकी तस्दीक करता है। तस्दीक यानी उसको सच्चा ठहराता है कि हाँ भाई अल्लाह ताला ने ये बात की, यहाँ पे अल्लाह ताला ऐसे कर रहा है, अब मुझे इस तरह से काम करना है। आप सुन के मोबाइल रख के अपने काम में लग जाओगे तो कभी आपका मसला हल नहीं होगा, आप कभी भी उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो दिल है और जो कान है वो क्या होते हैं? किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए मेन टूल्स वही होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं को सील कर दिया और उनकी आँखों पर पर्दा है, यानी वो जो नूर है, हिदायत का जो नूर है, रसूलुल्लाह का जो नूर है, उसको वो देखना ही नहीं चाहते। रसूलुल्लाह आए, नूर लेकर आए, ठीक है, लेकिन जब जो कुफ़ार थे उन्होंने क्या किया, जो कुरैश थे, जो मानना नहीं चाहते थे, उन्होंने इन टूल्स का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम इनका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, तुम हिदायत हासिल करना ही नहीं चाहते, तो क्या किया अल्लाह ताला ने? उन्हें सील कर दिया। उनकी कुफ्र की पादाश में, कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर मोहर लगा दी। हम जैसे ये समझें कि कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है हमारे घर में, ठीक है, हमने ख़रीदी थी बड़े शौक़ से, लेकिन वो चीज़ काम ही नहीं कर रही, ठीक है। अब जब वो चीज़ काम कर ही नहीं रही तो हम क्या करेंगे? हम उसे शोपीस बना के तो नहीं रख लेंगे ना। काम के लिए अगर हम कोई चीज़ लेकर आएँ, काम ही नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे? उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम उसे या तो कहीं स्टोर रूम में डाल कर आ जाएंगे, या अगर ज़्यादा जगह ले रही है तो फेंक देंगे, है ना। काम करती हुई चीज़ होना चाहिए। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी इंसान है, उसको बड़ा ही कीमती बनाया, ठीक है, और उसे बताया कि कैसे चलना है, ऑपरेट कैसे करना है। ये जो मशीन है ना हमारी, इसे ऑपरेट कैसे करना है अल्लाह ताला ने बता दिया। लेकिन इस मशीन ने सही से काम करना ही बंद कर दिया, ना दिल सही से काम कर रहा, ना अल्लाह की बात को मान रहा, ना कान अल्लाह की बात को सुनने को तैयार हो रहा है। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, क्या किया जाए? अब जब इसकी मशीनरी सही से काम ही नहीं कर रही तो क्या करें? ऑब्वियसली उसको सील लगाओ, यानी उसको छोड़ो, फेंको उसको। जैसे अगर आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ मुखातिब हो रहे हैं और वो आपसे मुंह फेर लेता है, आपकी बात ही नहीं सुनता, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे जाओ भाई मत करो बात, कितना हम ट्राई करेंगे। अल्लाह ताला ने इसी तरह से अंबिया भेजे, बार बार भेजे कि देखो समझ जाओ, देखो सुन लो, ठीक है। जब वही आती तो ये क्या करते थे? जो कुफ़ार थे वो रसूलुल्लाह की बात को मानते नहीं थे। वो बात रसूलुल्लाह की नहीं थी ना, वो तो अल्लाह की बात थी, वो मानते नहीं थे। अल्लाह का कलाम आता तो मुंह फेर लेते, यहाँ तक कि कानों में उंगलियां डाल लेते थे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, कानों में उंगली डालने की ज़रूरत क्या, मैं मोहर ही लगा देता हूँ। तो अब ये दुनिया की हर बात सुनते हैं, दुनिया की हर बात समझते हैं, लेकिन अल्लाह की बात नहीं समझते, क्योंकि वो कहते थे कि हमें समझना ही नहीं है। हम दुनिया को समझेंगे, दुनिया को सोचेंगे, दुनिया को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अब ये उनकी चॉइस थी कि वो सुनना नहीं चाहते थे। अल्लाह ताला तो कहते हैं ना कि जैसा मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा करूँगा। अब तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं हिदायत दूँ, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने वो रास्ते बंद कर दिए। दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर भर गई, रच गई, लेकिन अल्लाह की जो मोहब्बत थी वो उनके दिल से
نکل گئی. ان کا دل دنیا کی مطلب اللہ کی محبت سے خالی تھا، جب بھی تو دنیا کی محبت بھر گئی. اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ ایک دل میں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ کیا کہا رسول اللہ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ نہیں سنیں گے. یہ دنیا کے ہونے والے ہر نقصان سے ڈرتے ہیں، آخرت کے نقصان سے نہیں ڈرتے. اچھا ایک دیکھیں، ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں اگر پتہ چلے کہ ہمارا بزنس میں لاس ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت لاس ہو گیا، پورا بزنس ٹھپ ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ ہم اتنا پریشان ہو جائیں گے. یا ہمیں اتنا ہی بتا دیا جائے کہ اگر دیکھو تم نے یہ والا سٹیپ اٹھایا، ٹھیک ہے، اگر تم نے یہاں پہ اپنا جو منی ہے وہ یہاں انویسٹ کی تو کیا ہوگا، تمہارا اتنا لاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اتنے لاکھوں کا لاس ہو جائے گا اگر تم نے یہ والا کام کیا. تو آپ کیا کرو گے؟ اب فوراً اپنے پیر پیچھے کر لو گے، نہیں یار اتنا لاکھوں کا نقصان تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا. یہی کریں گے نا آپ سب، ہم سب یہی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم حرام سے کماؤ گے، اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے، تم جھوٹ بولو گے، تم اس طرح سے وعدہ خلافی کرو گے، اگر تم یہ تمام کام کرو گے تو تمہیں بہت بڑا لاس ہونے والا ہے آخرت میں. اتنا بڑا لاس جو کسی طرح سے پورا نہیں ہونے والا. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مزے کی نیند سوئیں گے، صبح آرام سے اٹھیں گے، فجر بھی نہیں پڑھیں گے. تو دیکھیں نقصان تو ہے، ہم دنیا کے نقصان کے لیے کتنی جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن وہ تو بہت بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی ہے ہی نہیں. دنیا کے نقصان کی تو بھرپائی ہوتی ہے نا، کبھی ہمارے کام میں لاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کو بزنس میں لاس ہو گیا، یا کسی کی بچی ہے شادی کی، وہاں سے طلاق ہو گئی، اچھی جگہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس کو دوسرا گھر مل جاتا ہے، اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو اب دوسری جگہ بچی کی شادی ہوئی، اچھے سے ہو گئی. بزنس میں لاس ہوا، پھر دوبارہ شروع کیا، بزنس بہت اچھا سے پراسپر کر گیا، ہم بولتے ہیں کہ چلو دوسری جگہ ہم نے انویسٹ کیا، بہت اچھا ہمارا اس کا رزلٹ آیا. تو بھرپائی ہو جاتی ہے نا دنیا میں. لیکن آخرت میں تو کوئی بھرپائی نہیں ہے. وہاں تو آپ یہاں سے کچھ لے کے گئے نہیں تو وہاں جو نقصان ہوا اس کی تو کسی طرح بھرپائی نہیں ہو سکتی. تو انسان دنیا میں ہونے والے نقصانات سے، لاسز سے تو ڈرتا ہے، لیکن آخرت کے نقصان سے ڈرتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے. ہم نے ان کے دلوں پر، ہم نے ان کی کانوں کے اوپر مہر لگا دی. اور ایک پردہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ جب حائل ہو جاتا ہے، پردہ ڈل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چیزیں نظر نہیں آتی. تو اللہ کی باتیں ایک کافر کو نظر نہیں آتی، وہ اس کو دکھتی ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا کی ہر دوسری چیز دیکھے گا، لیکن اللہ کی بات کو دیکھنے سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے طریقے میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بتانے میں کوئی کمی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی نیت ہے، یہ تو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم کہتے ہیں بڑے کو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے علیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ سے علیم. علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. اچھا یہاں پہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو عین سے ہوتا ہے نا علیم، اس کا الگ مطلب ہوتا ہے، اور علیم جو ہوتا ہے حمزہ سے، ٹھیک ہے، الف جہاں لکھا ہوتا ہے، حمزہ سے جو علیم ہوتا ہے اس کا ایک الگ میننگ ہوتا ہے. جب ہم عین اور حمزہ میں ڈفرنس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے نا علیم، ٹھیک ہے، تو ہم معاذ اللہ دردناک کہہ دیں گے اللہ کو، اللہ معاف فرمائے. تو اتنا ضروری ہوتا ہے تجوید کے رولز کو جاننا. ٹھیک ہے. تو عذاب جو عذاب ہے وہ عذب ہوتا ہے، جو ایک مزہ ہوتا ہے نا، مزہ چکھتے ہیں ہم، میٹھا ہے، تیکھا ہے، نمکین ہے، تو اس جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو مزہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عذب. ٹھیک ہے. یعنی زبان جب کسی چیز کو چکھتی ہے. تو یہاں پہ جو عذاب ہے اس کا مطلب وہی مزہ ہوتا ہے. بڑا عذاب
ٹھیک ہے، یعنی بڑا مزہ، ایک بہت عظیم عذاب ہے، یعنی بہت بڑا مزہ ہے جو ان کو چکھنا ہے۔ اسی طرح سے عذاب علیم ہوتا ہے، یعنی دردناک مزہ ہے جو ان کو چکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بنا ہے یہ عذاب۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ کیا ہے وہ عذاب؟ ظاہر سی بات ہے جہنم کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، جن کے دل کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ بھی تو اس کو بھی تو جنت ملے گی۔ اور یہی والا کانسیپٹ لے کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنا، کوئی نیک کام نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، کوئی روزے نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اللہ کو تو مانتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور طرح طرح کی باتیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو ہاں جنت میں تو آپ چلے جائیں گے، لیکن اپنے تمام گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، یہ سمجھ لیں، تمام گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جب آپ کو پوری طرح سے جھلسا دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، ٹھیک ہے، آپ کا جسم پورا جلا دیا جائے گا، جتنے عذاب ہیں وہ جب آپ کو پورے دے دیے جائیں گے اور آپ دوبارہ نارمل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے ایک بار جلا دیا، آپ نارمل ہوں گے پھر آپ کو جلایا جائے گا، پھر آپ نارمل ہوں گے پھر جلایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو خودکشی کرتے ہیں، جو لوگ سیوسائڈ کرتے ہیں، انہیں جس طریقے سے وہ مرے، بار بار انہیں ویسے ہی مارا جائے گا، بار بار انہیں ویسے ہی مارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عذاب دیے جائیں گے، بار بار دیے جائیں گے، جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی اس کے بعد ان کو جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ لیکن کیا یہ عذاب آسان ہے؟ اور وہاں کا تو ایک دن بھی نہ جانے کتنا بڑا ہوگا، ہزاروں سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو ہم اتنی آسانی سے جو کہہ دیتے ہیں نا کہ بس تھوڑے دن کی سزا، ہم ایک دن کی سزا برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی آگ کتنی زبردست ہوگی، اور ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں۔ تو اپنے دل کو ہم نے ٹٹولنا ہے کہ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے، انکار کرنا۔ ایک تو وہ انکار ہے جو پکا والا انکار ہے، دل سے بھی نہیں مانتا، زبان سے بھی نہیں مانتا، عمل سے بھی نہیں کرتا، چلیں وہ تو ایک کیٹیگری الگ ہو گئی۔ لیکن ایک کیٹیگری وہ بھی تو ہے جو دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے، ہم اسے تو مسلمان ہی کہیں گے نا، لیکن وہ اعمال اس کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتے جو اللہ نے ہمیں بتائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ بھی کفر کرتا ہے، اللہ کے احکام کو نہ مان کے کفر کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی جو پہلی 5 آیات پڑھی تھی نا، اس کے اندر جو مومن کی صفات بیان کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شمار کرنا، ہمیں یہ آگے والی آیات میں شمار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ، بلکہ ہمیں مومنین کی صفات میں شمار کرنا۔ ہمارا ہر ایک قدم جو اٹھے وہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے کے لیے اٹھے، ہماری زندگی کی ہر ایک سانس اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے، تیرے حساب سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ کیونکہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس چیز کو عمل کرنا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، رسول اللہ نے جو کہا جو کیا صحابہ نے ایز اٹ از کاپی کیا۔ وہ اگر دیکھ لیتے تھے رسول اللہ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ کچھ صحابہ کا طرز عمل یہ آتا ہے کہ ایک ہی آیت پر 2 سال تک اٹکے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا یہ آیت ابھی تک یاد نہیں ہوئی؟ ایک آیت یاد کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ 2 سال تک؟ صحابہ نے کہا کہ اسے میں ابھی تک اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پایا، اسی لیے ابھی تک اس پر اٹکا ہوں۔ ہمارے تو نہ جانے کتنے قرآن ختم ہو چکے ابھی تک،
ہمارے نہ جانے کتنے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. کیسے بن جاتے ہیں؟ 2 سال تک ایک آیت پہ رکے رہنا کیونکہ عمل نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے اوپر غور کریں، اپنی زندگی کو بہترین بنائیں اللہ کی نظر میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں میں، الحمدللہ اور انشاءاللہ ہم لوگ گرامر جو عربی گرامر ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو شروع کرنے لگے. ٹھیک ہے، آئی تھنک ٹیوزڈے، کون سا دن ڈیسائیڈ کیا ہم نے؟ شاید ٹیوزڈے نا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کلاس ہوگی رات کو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائن شیئر ہوا ہے. جو لوگ کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی لینگویج سمجھنا بہت خوبصورت ہوتا ہے. آپ لوگ فیملی سمجھیں گے، وربس کی کون سی فیملی کہاں یوز ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کس حساب سے ہوئی ہے، تو چیزیں انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، میں نے یہ ریکارڈنگ کے اندر ہی اس لیے کروا دیا تاکہ جو اسٹوڈنٹس ریکارڈنگ سنیں، ویسے تو یہ بعد میں ہے تو شاید وہاں تک اسٹوڈنٹس نہ پہنچ پائیں، لیکن پھر بھی ریکارڈنگ میں یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.